बालमुतवाज़ा या उमर अपनी अंगूठी पर जिस हिस्ती ने ये जुमला नक्श करवाया था, उस हिस्ती के नजदीक मौत से बड़ी कोई नसीहत नहीं थी। उस हिस्ती का अहद खिलाफत 1435 साला इस्लामी तारीख का जरीन बाब शुमार होता है। उस हिस्ती को हजरत सीदना उमर अल फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से याद किया जाता है। उमर की खूबियां बयान करने को भी एक उमर चाहिए। कुरान व हदीस और सीरत व तारीफ में उनका तज़किरा है और खूब है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चाहा और वो मुराद रसूल कहलाए। ये उस चाहत का इजाज था कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हा ने मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी निस्बतों को वालहाना चाहा और अदब व मोहब्बत की मुसाली यादगारें कायम गए। पहले सैयदना फारूक आजम का कुछ तारफ मुलाहजा हो। कनीद अबू हफ्स लुक अल फारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। वलादत आम अलफील के 13 साल बाद और हरफ फिजार आजम से 4 साल कबल मक्का मुकरमा में हुई। विफात जिलहजत 23 हजरी के आखिरी दिनों में फजर की नमाज पढ़ाने मस्जिद नबी में तशरीफ लाए मेहराब में खड़े हुए तो अबू लुलु फेरोज मजूसी ने दो धारी खंजर कुछ उस तरह खून की आंतें कट गईं। यकम मुहर्रम 24 हजरी 644 को हजरत सहीद रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत जबीर, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत सईद, ये पांचों असहाब नबी इशरा मुबशरा में से हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हा ने तदफीन की। उमर तकरीबन 62 बरस होदा करते थे कि उन्हें शहर रसूल में शहादत नसीब हो। हजरत से शुमार किया जाने वाला इस्लामी कैलेंडर सरकारी तौर पर हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हा ने राइज किया। इस्लामी तकवीम के साल की पहली तारीख रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर हजरत से शुमार किया जाने वाला इस्लामी कैलेंडर सरकारी तौर पर हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हा ने राइज किया। इस्लामी तकवीम के साल की पहली तारीख खुद इन्हीं की याद से वाबस्ता हो गई। 10-6 हुलिया बहुत साफ गोरा रंग सुर्ख व सफेद दराज कद दोनों हाथों की कव्वत और हरकत एकसा मजबूत जिस्म घने बाल बारब शख्सियत। सैयदा फातिमा जहरा की बेटी हजरत कलसूम। औलाद अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान अल अकबर, अब्दुल रहमान अल आसर, अबीदुल्ला, आसिम, जैद, हफ्सा, रुकैया। कबूल इस्लाम ऐलान नबूवत के 6 बरस बाद मुसलमान हुए। उस वक्त उम्र 27 बरस थी। उनसे पहले 39 मर्द और 11 औरतें मुसलमान हो चुकी थीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत सैयदना अबू बकर अल सदीक रजी अल्लाह अन्हा को खलीफ तर रसूल पकारा जाता था। उनके बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा को खलीफा खलीफा रसूल अल्लाह पकारा जाने लगा। हजरत जबीर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये त्वेल लोग है। आप हम अहल ईमान के अमीर हैं, हम आपको अमीर अल मुमिनीन पकारेंगे। पहली मुर्तबा अमीर अल मुमिनीन के लुत्फ से हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हा को पकारा गया। इशरा मुबशरा में से हैं। रसूल पाक ने उन्हें अपना वजीर भी फरमाया। 44 मुल्क फतह किए। इन्नासिर अरबा आग, हवा, पानी और मिट्टी पर भी हुक्मरानी फरमाई। दुनिया को मुतअद्दिद निजाम कार दिए। अमत मुस्लिमा पर बहुत एहसान किए और ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि गैर मुस्लिम भी मुतरफ हुए और ये कहने पर मजबूर हुए कि हजरत उमर को 10 बरस और मिलते तो दुनिया भर में इस्लाम की पुरअमन हुक्मरानी होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु फरमाया करता है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के तारों के बराबर नेकियां उमर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो जरूर उमर होते। उस एक अरशाद ही में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की शख्सियत वाज़ह हो जाती है। एक अरशाद उनको उलमाया करता है।
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاروں کی تعداد اور تمام انسانوں کے احوال سے باخبر ہیں۔ سفر معراج سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ مزدہ بھی سنایا کہ جنت میں عالی شان محل ان کے لیے دیکھا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، ان کے اس فرمان ذیشان نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عزم صدق پر ہر شک کی راہیں مصدور کر دی۔ دین حق میں ان کی صلابت اور موافق کی تائید ارشادات ربانی نے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قلب بلسان کے لیے حق سے وابستگی کی ضمانت ارشاد فرما دی۔ یہ بھی فرمایا کہ شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے جس رستے سے عمر گزرتا ہے۔ حفاظت کی یہ سند واضح کرتی ہے کہ فاروق اعظم کے سامنے کسی باطل کے پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیا یفتیا ولیا یفتیا، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ فاروق اعظم کے لیے یہ جملہ ان کے کردار کی بہترین تصویر و تعبیر ہے۔ سو کے ٹکڑے کھانے والے وہ امیر اپنی رعایا کی نگہداشت اور خوشحالی کے لیے رات بھر گشت کرتے ہیں اور میزان دل پر معمولی سی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اب ملاحظہ ہوا کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں اپنا تعارف خود کس طرح کرواتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کنت ابدا و خادمہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد یعنی غلام اور خادم تھا۔ ان کی عزت ہی نسبت رسول تھی۔ ان کی بیٹی کو ام المومنین ہونے کا مرتبہ ملا اور وہ خود خاندان رسول کا فرد ہونے کے لیے مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سے اب مسنون کرتے ہیں، کیونکہ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے رشتے ناتے برقرار رہیں گے۔ مستند کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے فرزند حضرت عبداللہ اپنے والد سے ملنے ان کے گھر آتے ہیں۔ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ بیٹا ملاقات کو آیا ہے۔ اہم کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے امیر المومنین اپنے بیٹے سے نہیں ملتے اور یہ فرماتے ہیں کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دروازے پر کھڑے بیٹے کو جب یہ پیغام دیا جاتا ہے، اس وقت نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر فاروق سے ملنے آتے ہیں اور یہ پیغام سن کر واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے کے لیے آپ کا فرمان ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے نواسہ رسول نے بھی سن لیا اور کچھ فرمائے بغیر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ امور خلافت کی انجام دہی فریضہ بھی ہے اور اس میں تندہی اور انہماک ضروری بھی، مگر عشق و ادب کے تقاضے اس سے سوا ہیں۔ فاروق اعظم اسی لمحے پاپوش بھی نہیں پہنچتے اور تیزی سے چل کر نواز رسول کو رستے میں جاملتے ہیں اور تواضع کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ واپس کیوں چلے آئے؟ امام پاک فرماتے ہیں، یقیناً ہم کام میں مشغول تھے، بیٹے سے نہیں ملے، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ پھر آ جاؤں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، عمر اپنے بیٹے کو منع کر سکتا ہے لیکن فرزند رسول کو منع نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے سر کے بال پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ کس نے اگائے ہیں؟ یعنی یہ عزت کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ جب چاہیں تشریف لائیں۔ نسبت رسول کے ادب و احترام کا یہ واقعہ بھی ملاحظہ ہو، اردو دائرہ معارف اسلامیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ امیر المومنین نماز جمعہ کے لیے مسجد آ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب کے گھر کے پاس سے گزرے تو بالائی منزل کے پرنالے سے گندا پانی گرا۔ امیر المومنین نے دفعہ معذرت عامہ کے پیش نظر اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ یہ پرنالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہاں نصب فرمایا تھا۔ فاروق اعظم یہ نہیں فرماتے کہ ارشادات نبوی کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے، ان پر عمل پیرا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس پر نالے کی اب یہاں گنجائش نہیں، بلکہ وہ ہم رسول کو قسم دیتے ہیں کہ میرے کندھے سے بہتر سیڑھی اور آپ کے ہاتھوں سے بہتر ہاتھ نہیں ہوں گے۔ ابھی اسی وقت میرے کندھوں پر چڑھ کر اسے پھر اسی جگہ نصب کر دیں۔ کنزال مال میں ہے کہ امیر المومنین حضرت خداش کے ہاں تشریف لے جایا کرتے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک پیالہ تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تھا۔ فاروق اعظم اس پیالے سے برکت حاصل کرتے۔
حضرت اسامہ بن زید کو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے، اور یہ بات فاروق اعظم کے لیے اتنی اہم تھی کہ وظیفے کی رقم کا تعین فرماتے ہوئے انہیں اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ رقم دیتے۔ سراج اہل الجنہ کا اعزاز بھی فاروق اعظم تک مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی کی بدولت پہنچا۔ مدائن کی فتح کے بعد مال غنیمت بہت آیا۔ حضرت عمر کو رشک اور شکر نے عشق بار کر دیا کہ سامان لانے والے بوسیدہ لباس میں تھے مگر امانت دار تھے۔ امیر المومنین نے حسنین کریمین کو اپنے بیٹے سے زیادہ حصہ دیا۔ محدث اور مجاہد صحابی بیٹے نے اپنی خدمات کی توالد کا ذکر کیا۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا تیرے نانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا تیری ماں بھی سید حنسہ اہل الجنہ ہے؟ کیا تمہارے باپ بھی برادر و داماد رسول ہیں؟ کسی نے یہ بات مولائے کائنات کو سنائی تو حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ عمر اہل جنت کے سراج آفتاب چراغ ہیں۔ سننے والے نے یہ ارشاد حضرت عمر تک پہنچایا۔ امیر المومنین فاروق اعظم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے کاشانہ ابتس پہنچے اور ثنا ہوا ارشاد بیان کر کے تصدیق چاہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تصدیق فرمائی تو عاشق صادق کی طلب دیکھیے۔ کہا کہ مجھے لکھ دیجئے۔ حضرت علی نے لکھا، یہ ضمانت وہ ہے جو علی ابن ابو طالب کی طرف سے عمر بن خطاب کے لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہیں جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا کہ بے شک عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ ہیں۔ فاروق اعظم نے اس تحریر کے لیے وصیت فرمائی کہ یہ نوشتہ میرے کفن میں میرے ساتھ قبر میں رکھا جائے۔ فاروق اعظم نسبت رسول کے احترام و ادب میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر بارش مانگتے ہیں۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی نیت سے قرآن پڑھنے والا منافق بھی گوارا نہیں، اور نبی پاک کا فیصلہ نہ ماننے والا بھی برداشت نہیں۔ انہیں مسجد نبی میں آواز کے ساتھ باتیں کرنے والے کلمہ گو بھی قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی عزت اور غلبے کے لیے مانگا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسلام کو اپنی عزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا ایمان بنائے رکھا۔ وہ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بلانا۔ اس فرمان پر فاروق اعظم کو بہت ناز رہا کہ مقصود کائنات نے انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور دعا کے لیے فرمایا۔ ان کا فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مقابلہ میں دنیا ہیچ ہے۔ محبت کی موراج بھی ہو رہی ہے، تعلیم امد بھی ہو رہی ہے۔ یوم عرفہ میں میدان عرفات حجاج کرام سے بھرا ہوا تھا، پہاڑ سے حجاج کا اجتماع بہت خوب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس دن کے بارے میں احادیث ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ بھی مباحات فرماتا ہے۔ فاروق اعظم آپ دیدہ تھے۔ دیکھنے والے نے عشق باری کی وجہ جاننی چاہی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، میں لہیم بشیم جوان تھا۔ میرے والد اپنی چند اونٹوں کے ساتھ گھر واپس آتے اور مجھے اونٹ باندھنے کو کہتے۔ میں ایک اونٹ باندھ کر دوسرے کی طرف بڑھتا تو پہلا کھل جاتا۔ مجھے چند اونٹ سنبھالنے مشکل ہوتے۔ جو ان عمر بن خطاب سے وہ اونٹ قابو نہ ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں تو لاکھوں کو سنبھال رہا ہوں۔ وہ غلامی رسول پر ناز کرتے تھے، عالم اسلام ہمیشہ ان پر فخر کرتا رہے گا۔ اس خدا دوست حضرت